अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल मजीद है, डिलक्स हॉलीडेज़ ट्रैवल एजेंसी से। ट्रैवल पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं। डिलक्स हॉलीडेज़ की सबसे पहली पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं और हम इस सीरीज़ को लॉन्ग टर्म चलाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग के साथ ही होंगे जब तक ज़िंदगी है। अब हम ट्रैवल पॉडकास्ट आपके साथ करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे और मारूफ और लोगों को आप लोग के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि आप लोग की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो और आप लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म के हवाले से कुछ सीख सकें। सबसे पहली बात यह है कि पॉडकास्ट तो काफ़ी सिनेरियोज़ पे होती होंगी, लेकिन ट्रैवल पॉडकास्ट के हवाले से ये पहला मुनफरद हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं डिलक्स हॉलीडेज़ के तवज्जुह से। हमारे सबसे पहले मेहमान हमारे खुश नसीबी है कि हाजी मसूद पारेख हैं। हाजी मसूद पारेख एक मारूफ समाजी रहनुमा, मारूफ बिजनेसमैन, मसरूफ़ बिजनेसमैन, और इनकी हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि इनको तमगा इम्तियाज़ भी 2 मरतबा मिल चुका है और हम इस हवाले से हाजी मसूद साहब से मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे पहले बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे आपने मुझे मेरे पास आए, हमें आपने रिस्पेक्ट दी और हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ सीखें और आपके हमारे तवज्जुह से आपकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाएं। सर, सबसे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे ट्रैवल एंड टूरिज़्म के हवाले से, हम डिलक्स हॉलीडेज़ के हवाले से, और फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको आज से नहीं जानता, जब आप बच्चे थे तब से जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी तरक्की की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तरक्की अता फरमाए। हमें खुशी होती है ये देखकर। जब लोग बोलते हैं डिलक्स का नाम आता है तो हम भी फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है। तो मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। और डिलक्स का नाम इस वक्त आप जो करते हो वो नई नई चीज़ करते रहते हो, मैं देखता रहता हूँ। तो आज ये प्रोग्राम भी एक कोई ट्रैवल एजेंट इस तरह करता नहीं है जिस तरह आपने शुरू किया है। तो बस आपको कामयाबी अता फरमाए अल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारा मकसद भी यही है कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म के हवाले से लोगों को आगाह करें और आज का जो मकसद है हमारे ट्रैवल पॉडकास्ट का हम अभी शेयर करते हैं। लेकिन मैं कुछ सवालात हैं मेरे आपसे डायरेक्ट आपके बारे में। एक तो आपका रियल इस्टेट में मार्केट में वसी तजुर्बा है सर, इसके हवाले से कुछ बताएं प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम है और कराची के अंदर तकरीबन हम लोग 32 बिल्डिंगें बना चुके हैं और ह्यूज बिल्डिंगें हैं सारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है और अभी भी जारी है। माशाअल्लाह सर। सर, एक नाम ज़रा प्लीज़ एक बिल्डिंग का दें आप मुझे। साइमा ट्रेड टावर, आई चुंदरीगढ़ रोड। बस अब बात ख़त्म हो गई, यही मेन। अच्छा सर, ये बताइए, मेमन खिदमत फोरम और नायब चेयरमैन आगोश ट्रस्ट, ये समाजी काम आप जो करते आ रहे हैं, ये कितने अरसे से करते आ रहे हैं और इनकी क्या ख़ास बात है? मेमन खिदमत फोरम तो स्टार्ट हुए 22 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन खिदमत फोरम का मेन मकसद हुज्जाज कराम की खिदमत है जो कराची एयरपोर्ट पे हम करते हैं। कोयटा एयरपोर्ट पे भी किए, सक्कर एयरपोर्ट पे भी किए। हुज्जाज कराम के लिए हम सहूलत फराम करते हैं। आज से 22 साल पहले मरहूम शहीद अब्दुल रज़ाक टेस्टी और मैं एयरपोर्ट किसी को छोड़ने गए थे तो हमने देखा कि वहाँ एक औरत को वॉशरूम की ज़रूरत थी, तो वहाँ वॉशरूम नहीं था। तो 4-5 औरतों ने अपने दुपट्टे किए और एक औरत वहाँ गई। ये देखकर कराची जैसे शहर में और पाकिस्तान में ये बहुत अजीब लगा कि कोई हम अफ्रीका में नहीं हैं। सेकंड डे मैंने एक लेटर लिखा, डीजी सिविल एविएशन अलीउद्दीन साहब थे, कि ये कितना मुश्किल काम है और ये ऐसी ज़रूरत है कि किसी वक्त भी किसी को हो सकती है, इसके लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए। तीसरे दिन मुझे कॉल आ गया कि आप आइए मुलाकात करें। ब्रिगेडियर तारिक साहब थे एयरपोर्ट मैनेजर, वो मिले, अलीउद्दीन साहब मिले। उन्होंने बोला हमारे हाथ पांव बहुत कम हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ये हज टर्मिनल पे हम आपको जगह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक टेस्टी मरहूम ने और हमने वो जगह ली और वहाँ 32 बाथरूम बनाए जो 16 लेडीज़ और 16 जेंट्स के लिए थी और उनके लिए रिहाइश के लिए जगह की, लेडीज़ अलग रहती थी, जेंट्स अलग। क्योंकि अंदरूनी सिंध से जो लोग आते हैं ना हुज्जाज, वो सुबह 6 बजे फ़्लाइट है तो वो शाम 6 बजे आते हैं और एक हाजी जाता है तो उसको छोड़ने पूरी बस आती है। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या इन्फॉर्मेशन आपने अभी बताई है। आगोश ट्रस्ट सर?
आगोस ट्रस्ट ओल्ड एज माओ का एक इदारा है जिसके अंदर मैं भी ट्रस्टी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारा काम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में वाइस चेयरमैन हूँ। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट 63 चीज़ों में डील करता है, जिसमें कफन से लेके मैयत बस, कब्रिस्तान, डिस्पेंसरी, दवाइयाँ, राशन, हर चीज़ वो करते हैं। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, माशाल्लाह। मेमन खिदमत फोरम का और इसके अलावा हुज्जाज इकराम के लिए क्या सहूलियत फराहम करता है? हम तकरीबन 27 चीज़ें फ़ी सबीलिल्लाह हुज्जाज कराम को पेश की दी जाती है। उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब पेश हज टर्मिनल के एक तो हमारा कैंप लगता है बाहर, जहाँ ये हुज्जाज कराम और उसको छोड़ने वाले रुकते हैं, और इसके लिए खाना भी आता है अमूमन वक्तन वक्तन, तो वो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आता है। तो जो हुज्जाज कराम और उनको छोड़ने वाले भी होते हैं उनके लिए भी दिया जाता है। उसके लिए वहाँ पानियों का इंतज़ाम होता है, क्योंकि जो बसें आती है सिंध से वो अफोर्ड नहीं कर सकती मिनरल वाटर की बोतल, तो हमने वहाँ लगाए हुए हैं पानी के लिए भी। वहाँ वॉशरूम है। इसके अलावा नहाने के लिए भी हमने, जो लोग आते हैं कि एहराम बांधने के लिए उसे ज़रूरत होगी गुस्ल की, तो वो भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं टर्मिनल के अंदर, वहाँ हमने एक सिविल एविएशन एक बहुत बड़ी टेबल देता है हमें। उस टेबल पे हम सब चीज़ रख देते हैं, जिसमें एहराम भी होता है, चप्पल भी होता है, बेल्ट भी होता है, 7 दाने की तस्बीह, 100 दाने की तस्बीह, चप्पल की थैली, मतलब ये सारी चीज़ें हैं और उसकी कोई कीमत नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आएँ और आप ले लें, फ़ी सबीलिल्लाह। सही। सर, हज टर्मिनल वैसे नॉर्मली फ्लाइट जिना टर्मिनल से होती हैं? अब जिना पे हो गई है। पहले हज टर्मिनल पे ही हज की फ़्लाइटें जाती थी, जिना से नहीं जाती थी। अब जिना टर्मिनल ख़त्म हो गया है, अब ये जिना टर्मिनल पे होती है। तो वहाँ भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी है जारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 साल कोविड की वजह से ये काम नहीं हो सका, लेकिन अब इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है। ठीक है सर, माशाल्लाह। तमगा इम्तियाज़ 2 मरतबा दिया गया आपको जी। पहले का रीज़न डिफरेंट था या दूसरे का डिफरेंट था या? दोनों का डिफरेंट था। पहले का था मेमन खिदमत फोरम, हुज्जाज कराम की खिदमत, उस सिलसिले में मिला। दूसरा मिला मुझे ज़ैनब स्पेशल बच्चों का स्कूल है, जो फ़ी सबीलिल्लाह, कोई पैसे नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। ये कहाँ है? गुरु मंदिर पे। अच्छा। मेन गुरु मंदिर पर है, जिसके अंदर 160 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही है, और सैकड़ों बच्चे यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। इनको हम हुनर भी सिखाते हैं जिस हद तक होता है, और हमारी कोशिश होती है कि ये स्पेशल बच्चों को आप जॉब क्यों नहीं रखते। ये हर तरीके से पूरे हैं। अगर कोई ऐसा है कि बैठ के काम है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह टब्बा वालों ने हमारे बच्चे लिए, हायर किए हैं और उनको रोज़गार मिला है। तो हमें तो ख्वाहिश है कि हर कोई इन बच्चों को हाथ रखे। आप फ्री में कुछ ना दें, वो फ्री नहीं चाहते, आप उनसे मेहनत कराएं और पैसे लें। आप ट्राई करो इनको, इंशाअल्लाह वो नॉर्मल बच्चों की तरह काम करेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त बात किया। सेठ, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, तुर्की कितनी बार गए आप? मेरे ख्याल में 13-14 बार गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 14 बार? सिर्फ इस्तांबुल या कहीं कहीं? इस्तांबुल भी, आगे भी। ये तकरीबन मुझे शौक़ इस तरह चढ़ा कि 2000 के लगभग यहाँ से एक डेलीगेशन गया था साइप्रस, पाकिस्तान से, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम थे। मिर्ज़ा असलम बेग साहब थे, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब थे, काजी हुसैन अहमद साहब थे, शाह अहमद नूरानी साहब थे, इस तरह का मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। इस तरह का डेलीगेशन गया था। तो हम जब साइप्रस से चले तो हमें इस्तांबुल एयरपोर्ट पे तकरीबन 9 घंटे का स्टे था। तो पाकिस्तानी सफ़ीर आए हुए थे लेने के लिए, उन्होंने VIP लॉन्च खुलवाया था हमारे लिए, और हम तकरीबन 18 लोग थे वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी रिसेप्शन पे। तो मरहूम अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब ने उसको बुलाया, बोला तुम्हारा टाइम पास कैसे होता है? उसने बोला कोई टाइम पास नहीं होता, VIP लॉन्च में तो 4-5 दिन में कोई एक बंदा आता है, वरना आते ही नहीं है, मैं तो बोर हो जाती हूँ।
انہوں نے ایک تسبیح نکالی اور اس کو دی کہ بیٹا یہاں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا وقت بھی اچھا ہو جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ وہ اپنی سیٹ پہ گئی اور اس نے انٹرکام اٹھایا اور نیچے لڑکیوں کو بولا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، تسبیح دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو تسبیح لے کے جاتے تھے، عطر لے کے جاتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو 3-4 لڑکیاں آ گئی، ہمیں بھی تسبیح دو، ان کے پاس جو تھی وہ دے دی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو 4-5 لڑکیاں، 2-3 لڑکے آ گئے اور تسبیح ختم تھی ان کے پاس، کیونکہ اب تو یہ واپسی کا سفر تھا نا سائپرس۔ تو لٹرلی وہ رونے لگی اور اس آنسو سے رونے لگے، اور مجھے دماغ گھوم گیا۔ اگر ان کا لباس دیکھو تو وہ اسکرٹ بلاؤز، اگر ہم سمجھے کہ یہ کیا، لیکن وہ رو رہی تھی کہ ہمیں تسبیح دو۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس تسبیح ہے تو ان کو دے دو، ان کی جو تسکین ہو جائے۔ لوگوں نے تسبیح دے دی، ہم لوگوں نے جس کے پاس تھی۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے بولا میں ڈیوٹی فری میں چکر لگاؤں، تو میرے ایک دوست بھی تھے ساتھ میں، ابرار، تو ہم ڈیوٹی فری میں اوپر سے نیچے آئے۔ ہم نیچے جیسے ہی آئے تو وہاں بھوچال آ گیا۔ یہ جو بچیاں تھیں یہ ہر کاؤنٹر پہ ڈیوٹی فری پہ تھی، ان سب نے کام چھوڑا، کوئی چائے لے کے آئی، کوئی کافی لے کے آئی، کوئی آئس کریم لے کے آئی۔ تو ہم نے بولا یہ کیسے کھائیں گے؟ بولا نہیں ایک سپ لے لو، ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ ان کے کپڑوں پہ نہ جاؤ، ان کے دل میں جتنا اسلام ہے وہ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ اسلام اس کے بعد ابھرا، آج نظر آ رہا ہے طیب اردگان کی محنت، کہ وہاں 5% اسکارف والی بچی نظر نہیں آتی تھی، اب یہاں 60-70% اسکارف والی بچی نظر آتی ہے۔ تو ان کے کمال اتا ترک نے دین تو نکال دیا، لیکن ان کے دلوں سے اسلام نہیں نکال سکے۔ ترکی میں کہاں گئے؟ ترکی میں استنبول گیا، برسا گیا، اور عرفہ گیا۔ کونیا نہیں گیا میں، اب جانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں 2 بار پروگرام بنایا لیکن اتفاق سے، کیونکہ استنبول خود ہے کتنا بڑا ہے کہ استنبول آپ 10 دن میں بھی کوئی کہے کہ گھوم لوں تو نہیں گھوم سکتا۔ ایوب انصاری، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو مزار ہے، ترکی ہم سب بھی مانتے ہیں، لیکن ترکی جتنا بڑا مانتے ہیں ہم اس کی اتنا بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ ایک دن میں ٹیکسی میں بیٹھا، میں جب بھی جاتا ہوں تو پہلا اتر کے ہوٹل میں سامان رکھ کر میں جاتا ہوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مزار پہ، اور آخری دن جب مجھے واپس آنا ہوتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا تو میں نے کہا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ چلو۔ اس نے بولا ڈونٹ سے۔ میں نے بولا یار یہ سمجھا نہیں ہے، میں نے کوئی یو سے شہنشاہ استنبول۔ اور ان کے پاس جو جس طرح کا وہ عقیدت ہے، اور وہاں آپ دیکھیں تو ان کا مزار جہاں ہے اس کے چند قدم کے فاصلے پہ ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، جہاں چاروں طرف پانی کے نل لگے ہوئے ہیں جس میں لوگ پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جہاں شہید ہوں وہیں مجھے دفن کیا جائے، تو وہاں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے 4-10 قدم دور ان کا مزار بنایا گیا ہے، اور بہت شاندار مزار ہے اور بہت رونق والا۔ ساتھ میں بازار بھی ہے باہر۔ لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرکش بہت حد تک مانتے ہیں، اور جنون کی حد تک مانتے ہیں۔ میزبان رسول تھے، تو وہ جو قدر کرتے ہیں ان کا ایک اندازہ نہیں ہے۔ آیا صوفیہ بھی گیا، اب تو ماشاء اللہ وہاں کچھ حصے میں مسجد بن گئی ہے، پہلے تو یہ سارا ختم تھا، لیکن یہ طیب اردگان صاحب نے محنت کی، اور الحمدللہ وہاں مسجد بھی ہو گئی ہے۔ جو کبھی چرچ تھا، پوری جگہ پورے یورپ کا سب سے بڑا چرچ کہلاتا تھا، اور یہ وہ چرچ ہے کہ جہاں جب ترکی آ رہے تھے تب ان لوگوں نے بولا کہ یہ
استنبول میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا, گئے ہو تو چاروں طرف وہ خندقیں بنی ہوئی تھی ان کی. جب مسلمان اندر داخل ہو گئے تب یہ سب اس آیا صوفیہ کے اندر شفٹ ہو گئے اور بولا وہاں آ سکتا ہے, یہاں کوئی نہیں آ سکتا. یہاں آیا تو اوپر سے آگ آئے گی اور یہ سب مسلمانوں کو جلا دے گی. الحمدللہ مسلمان گئے, فتح کیا, اور فتح کرنے کے بعد جو سب سے بڑی بات کی کہ وہ جیت چکے تھے, اس کے باوجود ان کو کہا کہ ہم ویسے نہیں لیں گے, اس کی آپ کو پیمنٹ دیں گے. اور وہ پیمنٹ دی گئی اس وقت, اور وہ اگر پیمنٹ آج نہ دی گئی ہوتی تو آج یہ واپس لیتے ہیں ہم سے. اس وقت کے لوگوں کو شعور تھا کہ دیکھو وہ جیت چکے تھے, ان کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے دیا کہ نہیں ہم ایسے نہیں لیں گے. یہ آج کام آ رہا ہے. بلو ماسک ماشاء اللہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. وہاں جاتے ہیں اس ماسک میں تو وہاں دل کرتا ہے بیٹھے رہے. اور آپ نے شاید ایک چیز اور نہیں دیکھی ہوگی, بلو ماسک کی اور آیا صوفیہ کی اذانیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اچھا, یہ آپ نے غور کیا ہے؟ لیکن ساتھ اس طرح ہوتی ہے کہ مؤذن ایک جگہ اللہ اکبر کہتا ہے, وہ چپ ہوتا ہے تو دوسری جگہ سے اللہ اکبر کہتا ہے. اور یہ نظارہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا, اور عجیب و غریب نظارہ ہوتا ہے. عام دنوں میں بھی, عام دنوں میں ہر نماز میں آپ جائیں تو وہاں غور کرنا, اور اس کا جو لذت ہے وہ آپ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ تو انشاءاللہ جاتے رہتے ہو تو آپ جا کے دیکھنا کوئی ایک نماز کے وقت, اذان کے وقت, کہ دونوں طرف سے ایک اللہ اکبر کہے گا تو دوسرا ختم کرے گا تو دوسرا اللہ اکبر کہے گا. توپ کاپی پیلس, ٹاپ کاپی پیلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بہت سی زیارتیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے. اور ترکی حکومت نے وہاں لائف قرآن کریم پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے, اور یہ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہاں یہ لائف چل رہا ہے. کبھی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا, اور کوئی ٹیپ نہیں, کچھ نہیں. قاری صاحب بیٹھا ہوا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, دوسرا پڑھ لے گا. 24 گھنٹے یہ چل رہا ہے, اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس طرح چلتا رہے. شان عرفہ گئے آپ؟ جی الحمدللہ. عرفہ کے اندر وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. وہ پہاڑ پہ انہوں نے وہ کمان بھی رکھی ہوئی ابھی تک اس طرح بنا کے کہ یہاں سے ڈالا گیا تھا. اور نیچے انہوں نے پورا گارڈن بنا دیا ہے, اور ایک نہر بنا دی ہے جس کے اندر مختلف مچھلیاں دی گئی ہے رنگ برنگی. اس مچھلی کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے, جرم ہے, سزا ہے. اور وہاں لوگ گھومنے بھی آتے ہیں, اور بہت بڑا پارک بنا دیا ہے. وہ جگہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہاں سے وہ نیچے آئے تھے اور وہ گلزار بن گیا تھا, تو ٹرکش گورنمنٹ نے وہاں پورا گارڈن بنا دیا ہے اس پورے علاقے میں. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی جگہ بھی وہیں ہے کہ وہاں جو بیمار ہوئے تھے اور پڑے رہے, وہ بھی عرفہ میں ہے. اس جگہ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے, اور اس جگہ پہلے کنواں تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کنویں سے یہ انہوں نے نہایا اور وہ ٹھیک ہو گئے اور جوان ہوئے. وہ کنواں آج بھی ہے. پہلے وہ کنواں ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا, اب ترکی گورنمنٹ نے موٹر لگا کر وہاں باتھ روم بنا دیے ہیں. تو آپ باتھ روم میں جاؤ گے اور آپ غسل کرو گے, شاور لو گے, تو یہی پانی شاور کے ذریعے آپ کو آئے گا. اور بہت اچھا انتظام انہوں نے رکھا ہے. رمضان میں گئے استنبول؟ نہیں, رمضان میں نہیں گیا, لیکن رمضان میں میرے دوست جو گئے انہوں نے بولا اس کا مزہ الگ ہے. جس طرح رمضان المبارک میں حرم کے اندر جو ہوتا ہے, اسی طرح بلو ماسک کے باہر لوگ سترنگی بچھا کے بیٹھتے ہیں. ٹرکش, دوسرے ٹرکش یا پاکستانی یا انڈین جو بھی جائیں ان کو وہ دعوت دیتے ہیں, اپنی فیملی کو اس کی فیملی کے ساتھ بٹھاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. وہ ویکینڈ پہ وہاں آ جاتے ہیں, مغرب سے پہلے افطار کرتے ہیں, افطار کے بعد مغرب پڑھتے ہیں, پھر تراویح پڑھتے ہیں, رات وہیں گزارتے ہیں, صبح سحری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سما ہوتا ہے دیکھنے والا, کہ ایک جس طرح حرم میں تو بات ہی ہو رہے حرم کی, تو
لیکن اس کے بعد جو کہتے ہیں مزہ ہے وہ استنبول میں بلو موسک کے باہر ہے رمضان میں. اولڈ استنبول. بالکل. اور کتنی مساجد میں گئے آپ استنبول؟ بہت سی مساجد میں. جب بھی نماز کا کوئی ٹائم ہو جاتا تھا تو جہاں میں مسجد کی الگ خوبی ہے. ہاں لیکن بناوٹ ایک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, آپ نے مینار دیکھے ہوں گے, آپ کو کوئی فرق کبھی محسوس ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جس میں گول مینار اور ایک ہی مینار ہے وہ الگ بات ہے, یا 4 مینار, لیکن ایک مینار پتلا ہے, بالکل پتلا یہ لگا. اس مینار کا مطلب ہے کہ یہاں لیڈیز کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اچھا. آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دور سے نظر آ جائے گی کہ یہ سنگل مینار والا جو سنگل چل رہا ہے مینار, اس کے اندر لیڈیز کی نماز کی جگہ ہے. اچھا, اور نہیں ہے تو اونلی فار مین. ہاں تو نارمل ہے. اور وہاں تقریباً مساجد میں 50% سے زیادہ مساجد میں لیڈیز کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. کھانے استنبول کے کیسے ہیں؟ بہت اچھے. کون سی ڈش زیادہ پسند ہے؟ ہر کھانا استنبول کا اچھا ہے, ترکی کا اچھا ہے, اور مٹھائی میں تو ان کا جواب نہیں ہے. مٹھائی میں تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ان کا, کیونکہ کسی مصطفیٰ نام کی مٹھائی کی شاپ ہے, حافظ مصطفیٰ, تو اس کے پاس میرے خیال میں 100 سے زیادہ ویرائٹی ہے. ان کے شوکیس دیکھ کر ہی آپ کا دل بھر جائے گا کہ میں کیا کھاؤں یا کیا نہ کھاؤں. اور وہاں کے لوگ بھی استنبول کے, ترکی کے اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر اچھے ہیں. اور ان میں صبر کا مادہ اتنا ہے, اور کیونکہ وہ ایک قوم ہے. میں ایک ہوٹل میں اور میری مسز بیٹھے ہوئے تھے رات کو کھانے کے بعد, تو وہاں قہوہ لگا ہوا تھا کمپلیمنٹری کراؤن پلازا کے اندر, کہ آپ کو خود جا کے بھرنا ہے اور پینا ہے. ایک ویٹر ہے ہمارے لیے دونوں کے لیے قہوہ لے کے آیا. ہم نے پیا تو تھوڑی دوسرا لے کے, ہم نے بولا نہیں, بولا پیو. تھوڑی دیر بعد تیسرا, ہم نے بولا ہمارے کو گنجائش نہیں ہے, کھانا کھا کے آئے. دوسرے دن بیٹھے تو اس نے یہی کیا. ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا ذہن ہے نا, بدگمانی ہوتی ہے. میں نے بیوی کو بولا یہ ہمارے سے ٹپ کے چکر میں بار بار لا رہا ہے, یہ تیسری بار زبردستی پلا رہا ہے. میں بھی تنگ ہو گیا. میں نے اس کو بولا کہ یہ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں, سعودی ہیں, دبئی والے ہیں, ان کو تو دے نہیں رہا, تو میرے پاس لے کے آ رہا ہے. تو اس نے صرف یہ کہا کہ آپ پاکستانی ہو نا. تو میں نے بولا پاکستانی ہیں تو کیا ہوا؟ اس نے بولا آپ کو شاید پتہ نہ ہو, جب ہمارے پہ برا وقت آیا تھا تو آپ کی نانی دادیوں نے اپنے زیور اتار کر ہمیں دیے تھے, میں اس وجہ سے یہ خدمت کر رہا ہوں. اور میں اتنا شرمندہ ہوا تھا یہ بات کرتے ہوئے, مجھے کوئی شرم نہیں کہ میری غلطی تھی. ہم ہر ایک کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم ایک پروگرام میں جا رہے تھے, میں تھا, میری مسز تھی, میرا صاحبزادہ تھا. تو 6 بجے مولانا روم کے آثار پڑھے جاتے ہیں, بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کر کلام پاک پڑھا جاتا ہے. وہ 6 بجے شو تھا, تو میں نے بولا مغرب ہے, 5:45 بجے ہم پڑھ کے نکلیں گے, 5-7 منٹ کی ڈرائیو ہے, 6 بجے تک پہنچ جائیں گے. پھر ہم نماز پڑھ کے ٹیکسی میں بیٹھے اور ہم نے بولا چلو. وہ نکالتا گیا. وہاں کی گلیاں آپ نے دیکھا ہے بہت چھوٹی چھوٹیاں ہیں. تو ایک گلی ہمارے سے آگے جو گاڑی تھی اس نے روک دی گاڑی, اترا, اس نے ڈگی کھولا اور اپنا سامان اتار کے وہاں رکھنے لگا. ارے میں نے بولا یہ تو روڈ پہ. پیچھے میں نے دیکھا تو اتنی ٹریفک جام ہو گئی, کسی نے ہارن نہیں بجایا تھا. میں نے ڈرائیور کو بولا اس کو ہارن بجاؤ کہ سائڈ پہ لے. تو اس نے بولا کیا فرق پڑتا ہے, 2 منٹ آپ اس کو دیکھو, یہ پاکستان ہوتا تو ہم کہتے کہ تیرے باپ کا روڈ ہے. وہ ڈرائیور مجھے کہہ رہا ہے کیا فرق پڑے گا 2 منٹ میں, اتارنے تھا اس کو. تو ان کا دیکھ کر مجھے بہت یہ ہوا کہ کتنا جذبہ ہے کہ دوسرا آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو 2 منٹ میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم یہاں 2 منٹ کسی اسٹاپ پہ کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر آدمی کو لگتا ہے کہ اس کو اتنی جلدی ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہے, سگنل توڑ کے نکلے گا. اور کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے. کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے. میں جلدی نکلوں, میں جلدی پہنچوں. حالانکہ پہنچ کے اس کا کام کوئی بھی نہیں ہوگا, وہ کسی بھی چائے کے اڈے پہ جا کے بیٹھے گا اور 4 گھنٹے بیٹھے گا.
ترکی کے لباس اور موسم. ترکی کا جو لباس تھا آج سے 17-18 سال پہلے جو تھا، آج اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. 17-18 سال پہلے میں جب گیا تھا تو مثال ہے کہ میں صبح فجر پڑھنے گیا مسجد میں تو 7-8 آدمی تھے. اب اسی مسجد میں فجر پڑھنے جاتا ہوں تو 3 صفیں ہوتی ہیں. نمبر 1. دوسرا، 17-18 سال پہلے صرف بچیاں عورتیں اسکارف نہیں پہنتی تھی، اسکرٹ پہنتی تھی. آج وہاں 70% اگر اسکارف پہنا بھی ہوا ہے تو اوپر گون ہے جو جسم کو ڈھکتا ہے. یہ فرق آ گیا ہے. خاطر خواہ فرق ہے لیڈیز. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اور اس کے لیے جو طیب اردگان نے جو کام کیا ہے اس کو سلام ہے. اس نے ہماری طرح نہیں کہا کہ یہ حرام حرام حرام. سب سے پہلے یہ آیا، اس نے کیا کیا کہ مقدس مقامات کے قریب جو شراب کھانے ہیں اسے بند ہونا چاہیے. اچھا. اس نے پورے ملک میں پابندی نہیں لگائی، شراب پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ بند ہونے چاہیے، وہ بند کیا. اس کے بعد وہاں ڈیوٹی تھی 10% شراب پر، اس نے وہ 300% کر لی کہ اب پیو. 2 سال پہلے اس نے ثقافت کا نام دیا کہ ہمارے ملک میں ثقافت کے لیے کام کرنا، تو 1 سال ثقافت کرنا. اس کے اندر ثقافت کے نام پر اس نے 2000 مسجد پورے ملک میں بنائی، اس لیے کہ ثقافت. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ دوسری طرف والے مار ڈالیں گے کہ آپ سمجھ رہے ہو جو پابندیاں اس کے اوپر ہے. تو اس نے بہت طریقے سے اسلام لایا، آہستہ آہستہ آہستہ. آج ترکی کے اندر جو 20 سال پہلے گیا ہو اور وہ آج جائے تو اسے فرق محسوس ہوگا. 10 سال پہلے گیا ہو وہ آج جائے گا تو اسے فرق محسوس ہوگا کہ کس تیزی سے حجاب لیڈیز کے اندر آ رہا ہے. دوسرا، یہ وہ قوم ہے اور قوم ہے واقعی میں. میں اور میری وائف فرسٹ ٹائم گئے تھے تو روڈ پہ چل رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ شاپنگ مال کہاں ہے. ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے بولا یہ 2 گلی چھوڑ کے تیسری گلی میں جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلنے لگے اور ہم نے وہی غلطی کی کہ وہ 2 گلی دوسری چھوڑی، اس گلی میں گھسنے لگے. اس نے بولا رک جاؤ، مجھے یہی ڈر تھا اسی لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا. یہ گلی نہیں ہے، اس سے اگلی گلی میں جانا. یہ یوں آ رہا تھا، ہم یوں جا رہے تھے، لیکن وہ ہمارے پیچھے چلا کہ یہ کہیں غلطی نہ کرے اور ان کو لمبا چکر نہ جانا پڑے. آج ہمارے پاس ایسے ہیں. دوسری بات، آپ ٹریول کر لو وہاں بائی روڈ، تو آج سے 30-40-50 سال پہلے جو پاکستان میں تھا کہ ہم کسی بھی گاؤں گوٹھ میں پہنچے تو ان کے مہمان بن جاتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں آپ ہمارے مہمان ہو. ترکی میں آج بھی یہی ہے. آپ بائی روڈ چلو استنبول سے ترکی کے دوسرے کونے میں، راستے میں جو گاؤں آئیں گے وہ آئیں گے. میں نے تو سفر کیا ہے. بعض دفعہ تو لوگ چائے پیتا ہوں راستے میں تو بولتے نہیں آپ ہمارے مہمان ہو، آپ سے پیسے نہیں لیں گے. اور ترکی کے اندر نقش بندی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ابھی انتقال ہوا ہے 2 سال پہلے. ان کے لیے مطلب میری خواب تھا، میری خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں. میں نے 6 سال محنت کی ان کے لیے. میں ترکی میں میرے دوست ہیں مقامی، میں جن کو بھی کہتا تھا وہ کہتا تھا مشکل ہے. ایک بار میں عمرہ کیا اور عمرے کر کے میں دوسرے دن جا رہا تھا استنبول. تو جن کے پاس پاکستانی تھے لیکن سعودی کے اندر مقیم تھے، اس نے بولا محمود الحسن افندی ابھی تو بیمار ہو گیا ورنہ پہلے میرے پاس ہی آ کے حرم میں بیٹھتے تھے. میں نے کہا یار مجھے ان سے ملنا ہے، میں 6 سال سے کوشش کر رہا ہوں، مل نہیں سکا ہوں، آپ کسی طرح ملا سکتے ہیں؟ اس نے بولا میں ان کے بیٹے سے بات کرتا ہوں. انہوں نے اسی وقت ان کے بیٹے سے بات کی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور ان کو ملنا ہے. اس نے بولا میں دیکھوں گا. میں نے کہا یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے بولا میں اپنا ایک آدمی آپ کو لگاتا ہوں وہاں.
وہ آپ کو لے کے جائے گا کسی طریقے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بولا لیکن اس کو انگلش بھی نہیں آتی, اردو بھی نہیں آتی, اس کو صرف ٹرکش آتی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسی طرح مجھے وہاں مل گئے ساؤتھ افریقہ کے ہمارے ایک میمن, وہ بھی ڈائریکٹ میرے دوست نہیں تھے, جاننے والوں کے جاننے. وہ جب ساؤتھ افریقہ محمود الحسن افندی جاتے تھے تو ان کے گھر رکتے تھے. تو میں نے بولا یہ, انہوں نے بھی فون کیا اٹھا کے کہ یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے, اس سے ملا دینا. میں دوسرے دن استنبول پہنچا تو وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے, لیکن میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا, وہ میری زبان نہیں سمجھتا. تو ہمارا دوسرا ایک مقامی دوست تھا, میں اس کو فون کر کے کوئی بات بولتا پھر اس کے کان پہ لگا دیتا تھا, اور اس کو کوئی بولنا ہوتا تو وہ مجھے لگا دیتا تھا. دوسرے دن صبح اس نے مجھے کہا کہ آپ کو 8 بجے تیار رہنا. میں ناشتہ کر کے تیار ہوا اور ان کے ساتھ چلا گیا. میری مسز ہوٹل میں ہی رہی. میں سمجھا آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے. وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے. سفر کر کے ہم کسی اور افندی صاحب کے پاس پہنچے. ان کا مدرسہ تھا, بہت شاندار مدرسہ تھا, اور ایسا مدرسہ پاکستان میں ناممکن ہے. ناممکن. ایک روم کے اندر 2 بیڈ تھے اور 2 الماری تھی. مطلب یہ بیڈ اور الماری ایسے تھی کہ جو ہمارے نارمل گھروں میں ہوتی ہے, مدرسے میں نہیں ہو سکتی. تو میں بہت متاثر ہوا. اس کے بعد کھانا بھی کھایا. انہوں نے بولا آپ بتائیے حاجی صاحب کیا کام ہے. میں نے کہا محمود الحسن افندی صاحب سے ملنا ہے. تو ہنسنے لگے. مجھے کہا کہ تب طیب اردگان پرائم منسٹر تھا, صدر نہیں تھا. بولا آپ بولو تو میں طیب اردگان سے آج ملا دوں گا, کل کا نہیں کہوں گا, لیکن یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہو, بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا مشکل کام ہے. بولا میں ٹرائی کرتا ہوں. اس نے ان کے بیٹوں کو فون کیا کہ پاکستان سے اس طرح ایک بندہ آیا ہوا ہے اور آپ کے والد کا چاہنے والا ہے. اس نے بولا میں وعدہ نہیں کرتا, لیکن اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں ملا دوں گا. تو میرے ساتھ جو گائیڈ چلے تھے نا, ان کا نمبر انہوں نے دے دیا. ہم وہاں سے نکلے استنبول کی طرف. آدھے راستے پہ پہنچے تھے تو ان کے بیٹے کا فون آ گیا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ان کو لے کے آئیے مہمان. اور اس نے بولا اگر ہم استنبول جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں تو عصر چلی جائے گی. ہم نے وہیں سے گھمایا. ان کے گھر کے نزدیک ایک مسجد تھی, وہاں جا کے بیٹھ گیا. پڑھانے عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر گئے. جب ان کے گھر گئے تو مریدوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا ان کے گھر کو. وہ سارے سفید کپڑے پہنتے, سفید امامہ ہوتا ہے, اور خوبصورت ترین لوگ ہوتے ہیں. اس نے بولا سیک تک نہیں ملتے. ہم نے بولا ان کے صاحبزادے کو کہا تھا, ان کے صاحبزادے کو. اس نے بولا آئیے. وہ لے کے گیا ڈرائنگ روم میں. ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا. بولا آپ بیٹھے. اتنی دیر میں کوئی 10-12 قسم کی مٹھائیاں, قہوے, ٹرکش ٹی, کیا کیا آ گیا. ہم یہ کھانے لگے. وہاں ایک بہت بڑی کھڑکی تھی, اس کے برابر میں ان کا مدرسہ بن رہا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا تو ایک آدمی BMW کے اندر آیا. اس نے گاڑی کوٹ اتارا, رکھا, ڈگی کھولی, ڈانگری پہنی, اور آ کے سیمنٹ اٹھا کے پلر میں ڈالنے لگا. اس نے 10 منٹ کام کیا. 10 منٹ کے بعد واپس وہ گاڑی پہ گیا, ڈانگری اتاری, رکھی, کوٹ پہنا اور چلا گیا. اسی طرح ایک اور آدمی آیا مرسیڈیز میں. اس نے بھی تھوڑی دیر کام کیا. میں نے اس کے ملازم کو پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے, یہ 10 منٹ کے ملازم ہے کیا؟ بولا نہیں, یہاں مسجد اور ان کا مدرسہ بن رہا ہے, تو یہ پیسے اسی سے لیتے ہیں جو جان, مال اور وقت دے. وہ بولتے ہیں پیسے نہیں چاہیے, آپ کام بھی کرو گے, آپ کی بنیاد میں کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے. پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو یہی ہے نا, آج کوئی آئے کہ کوئی مسجد کا کام ہے, مدرسہ, میں کہوں کہ 5,000 لے لے, 50,000 لے لے, کوئی 5 لاکھ دے دے گا, لیکن کام نہیں کرے گا کہ جا کے سیمنٹ اٹھاؤں یا اینٹیں اٹھاؤں اور اس کی تعمیر میں حصہ لوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ جب ہو گیا تو میں نے ان کو بولا کہ اب ہم نکل چلتے ہیں. ان کا تو جواب نہیں آ رہا, اور میری بیوی کمرے میں اکیلی ہے, وہ بھی پریشان ہوگی. تو انہوں نے بولا کہ ٹرکش روایت کے خلاف ہے کہ اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں. وہاں ایک بیل تھی, انہوں نے ایک بیل بجائی. ان کا ملازم آئے, بولا مہمان کو اب جلدی ہے, وہ جا رہے ہیں, خدا حافظ, پھر کبھی. اس کا بیٹا بھاگتے ہوئے آیا. اس نے بولا نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, اصل میں شیخ کی طبیعت ایسی ہے کہ ہم ایک وضو سے 2 نماز پڑھاتے ہیں,
عصر کو آخری وقت پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد مغرب فوراً پڑھا دیتے ہیں. تو اس کے لیے اور ابھی عصر پڑھ لی ہے انہوں نے, اب آپ چلیں. اب میں نے ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے گون بون پہنا ہوا, مجھے بولا آپ کو کوئی بیماری ہے؟ میں نے بولا اللہ نہ کرے خیریت ہے. میں نے کہا میں کوئی اسپتال میں تو نہیں آیا. بولا نہیں, شیخ کی طبیعت ایسی ہے نازک کہ ان کے پاس سے نزلے والا گزر جائے تو ان کو نزلہ ہو جاتا ہے. 95 ایئرس اولڈ تھے اس وقت. اور ہم نے تو کووڈ میں دیکھا کہ یہ ہاتھ کو صاف کر, یہ اس وقت مجھے لے کے گئے. میں گیا, انہوں نے بولا شیخ کے پاس گیا بیٹا. ان کی ایک خوبی ہے, ایک کرسی ہوتی ہے وہ بیٹھتے ہیں, دوسرا طیب اردگان بھی زمین پہ بیٹھتے ہیں جو بھی جائے گا. لیکن علماء کرام, عالم یا مفتی, چاہے وہ دنیا کے کسی حصے کا آیا ہوگا, اس کے لیے کرسی لگے گی, ارب پتی کے لیے نہیں لگے گی. وہ کہتے تھے یہ علم کی عزت ہے, پیسے کی عزت نہیں. تو بہرحال میں نے ان کا دیدار کیا الحمدللہ. اور میں باہر نکلا تو اس کے بیٹے نے مجھے بولا آپ ہو کون؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ ٹرانسلیٹ کے ذریعے بولا آپ کے لیے ساؤتھ افریقہ سے فون آ گیا, سعودی عرب سے فون آ گیا, ترکی سے افندی صاحب نے فون کر لیا. تو میں نے اپنا کارڈ دیا. تو بولا یہ میمن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک ہماری ذات ہے اس طرح میمن. بولا قبیلہ ہے کوئی؟ میں نے کہا قبیلہ سمجھ لو. میں نے کہا یار ہم تو تمہارے باپ کی محبت میں 6 سال تک رلتا رہا, آج جا کے اللہ نے پورا کیا ہے. اس نے بولا جب بھی تمہیں آنا ہو آپ آ جانا, میں تمہیں ملا دوں گا, لیکن میں گارنٹی نہیں دیتا ان کی طبیعت کی پوزیشن کے حساب سے. اگر ان کی طبیعت ہوگی تو ملاؤں گا, ورنہ نہیں ملاؤں گا. کہ آپ یہ نہ بولو کہ میں پاکستان سے اٹھ کے آیا یہاں اور آپ نے ملایا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آ گیا پاکستان. جب یہاں آ کے میں نے بتایا تو یہاں شور مچ گیا کہ یار یہ تو بہت بڑی سعادت ہے, ہمیں بھی لے چلو. جب اس نے کہا ہے تو ہم 6 لوگ تیار ہوئے کہ ہم جاتے ہیں. میں نے ان کے بیٹے کو میسیج کیا, کیونکہ وہ ٹیلی فون پہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے, میسیج ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. اس نے بولا کہ 6 جانے آ رہے ہو, موسٹ ویلکم, لیکن آپ کی ملاقات میں 2 آدمی سے کرا سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کرا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہاں سے پاکستان سے الیاس ثاقر صاحب مرحوم, قومی اخبار کے مالک, جرأت اخبار کے مالک مختار عاقل صاحب, لاہور سے حکیم طارق چغتائی صاحب, اسی طرح ہمارا ایک 16 آدمی بن گئے. جب ہم گئے وہ کہہ رہے تھے کہ بھلے 6 آدمی آؤ لیکن آدمی ملاقات 2 جانے کے کریں گے. ہم پہنچے سیکنڈ ڈے, ہم نے بولا کہ کیا کریں گے. سب لوگ یہی پریشان تھے کہ ہم آئے صرف ان کی زیارت کے لیے, کیسے کریں گے. میں نے کہا قرآن نکال لو, ایک تو یہی طریقہ ہے. پھر میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا نہیں آپ چلو, اللہ مالک ہے, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. ہم وہاں جب اس کو بتایا کہ ہم 16 ہو گئے ہیں تو اس نے بولا سب کا کھانا میرے اوپر, اور 50 بھی لے کے آؤ تو کھانا میری طرف سے, لیکن ملاقات یہ 2 کی ہوگی, یہ سوچ لو, تیسرے کی نہیں ہوگی. ہم نے بولا اللہ مالک ہے. اس کے گھر گئے ہم, بہت بڑا محل تھا. تو بیٹھے تو مجھے بولا کون 2 جائے گا. میں نے بولا اس میں سے جو بد نصیب ہے اس کا تو ڈکلیئر کر دے, اور خوش نصیب ہے تم ڈکلیئر. بولا میرا کیا تعلق. تو میں نے کہا دیکھو جو پاکستان سے اٹھ کے یہاں تک آیا اور ملاقات نہیں کر سکے وہ تو بد نصیب, وہ تو بدبخت. میں نے کہا اور جنہوں نے ملاقات کی وہ خوش نصیب. بولتا ہے یہ کیا بول رہے ہو. میں نے کہا یار میں تو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ سوچ میں پڑ گیا. سوچنے کے بعد بولا کہ اچھا چلو میں لے کے جاتا ہوں سب کو, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا اور فاصلے سے بیٹھیں گے. وہ سب کو لے کے گیا الحمدللہ. اور اس طرح ہم نے سب نے زیارت کی. پھر ابھی ان کا انتقال ہوا ہے 1.25 سال ہوا ہے. جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس دن 6 کلومیٹر تک ساری ٹریفک بند تھی, اور طیب اردگان نے آرڈر کیا تھا کہ سارے استنبول کی مساجد کھول دو رات کو, کیونکہ پورے ملک سے جو لوگ آئیں گے جو مسجد میں رہنا چاہیں وہ رہیں. اور پوری منسٹری طیب اردگان سے لے کر سارے صوبے کے گورنر اور وزیر اعلیٰ اور منسٹر وہ سب اس کے جنازے میں شرکت ہوئے. محمود الحسن افندی وہ اتنا بڑا نام ہے کہ وہ جب عمرے پہ جاتے تھے تو وہ اعلان کرتے تھے کہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو میں
خانہ کعبہ میں صبح 10 بجے داخل ہوں گا تو کتنے لوگ آتے تھے اس کے ساتھ جانے کے لیے؟ ایک اندازہ 50,000. 50,000. آپ یوٹیوب پہ جائیں, محمود الحسن افندی کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی شخصیت تھی. یہ وہ شخصیت تھی جب سزائے موت تھی ترکی کے اندر دینی تعلیم پر, تو یہ کام دینی تعلیم دیتے تھے. تعلیم کیسے دیتے تھے؟ لوکل ٹرین میں بیٹھتے تھے, ڈبہ بند کرتے تھے, اندر بچوں کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شام تک گھومے. دوسرے دن تعلیم دینی ہے تو وہ بہادر آباد میں دی جا رہی ہے کسی کے گھر پہ, تیسرے دن ناظم آباد میں دی جا رہی ہے, یعنی ایک جگہ فکس نہیں تھی. اس طرح انہوں نے دین پھیلایا ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آج ترکی میں جو دین ہے صرف اس بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور اس کو آپ کو بھی کہوں گا سرچ کریں, محمود الحسن افندی ضرور سرچ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے اسلام کے لیے کس آدمی نے کیا کام کیا. رومی کلچر شو دیکھا آپ نے؟ رومی کلچر شو دیکھا, الحمدللہ. خاص بات یہی ہے کہ کلام پاک پہ جو ذکر ہوتا ہے وہی دیکھا. اب انشاءاللہ مولانا روم کے مزار پہ بھی جاؤں گا. بالکل. اسلامک ٹور آف ٹرکی ہم بنا رہے ہیں جنوری میں, آپ ہمارے مہمان ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیٹس ہم آپ سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. گرینڈ بازار گیا, الحمدللہ. ورلڈ لارجسٹ اوپن مال. اوپن کہتے ہیں 4,500 یا 5,500 سے زیادہ دکانیں ہیں. اور یہ کیا تھا گرینڈ بازار پہلے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اسٹیبل تھا, گھوڑے باندھے جاتے تھے. اچھا. ہاں کسی ٹائم میں. اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اور آپ استنبول میں دیکھیں تو 100 200 400 سال پرانی عمارتوں کی تو کوئی وہی نہیں ہے. جو عمارت پہ نظر ڈالو گے 200 سال پرانی, 150 سال پرانی. اور انہوں نے جس طرح رکھا ہے, اور ترکی گورنمنٹ کو سلام ہے کہ وہ اس سے پیسے کما رہے ہیں. مثال ہے سب کے لیے. میں شروع میں گیا کہ یہ قلعہ دیکھنا ہے, تو قلعے میں گیا. تو قلعے میں جانے کی پہلے تو ٹکٹ اتنی اچھی تھی. میں قلعے میں جا کے دیکھا تو میں نے بولا اس سے اچھا تو حیدرآباد کا قلعہ ہے ہمارا. اور پاکستان میں کوئی قلعے کم تھوڑی ہے, لیکن اس میں اور اس میں خوبی کیا تھی؟ صاف ستھرا تھا, مینٹین تھا, واش روم صاف ستھرے تھے, ایک کینٹین تھی جہاں چائے بھی ملتی تھی, کافی بھی ملتی تھی, ڈرنک بھی ملتی تھی. وہ پیسے کما رہے ہیں. وہ تو ہر چیز پہ اب کما رہے ہیں, چاہے آپ آیا صوفیہ جائیں یا کہیں بھی جائیں. لیکن بیسکلی وہاں کے لوگ بہتر ہیں, اچھے ہیں, اور پاکستانی سے بہت محبت کرتے ہیں. ابھی تو خیر وہ حال نہیں رہا ہے. جب میں شروع میں جاتا تھا, میں اور میری وائف اگر روڈ پہ نکلتے تھے تو یہ ٹوپی, یہ داڑھی اور یہ سلوار قمیض دیکھ کر چاہے وہ آدمی ہو یا عورت آ کے ہاتھ ملاتے تھے. مطلب اس وقت وہاں داڑھی والے لوگ بھی آپ کو نظر نہیں آتے تھے. لیکن اب تو الحمدللہ بہت چینج آ گیا ہے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اور بھی چینج آ جائے گا. بیوی مریم کے گھر گئے آپ؟ جی بالکل گیا. اب تو وہ پورا کھنڈرات ہو چکا ہے, صرف اینٹیں رکھ کر وہ بتایا گیا ہے کہ یہ حصہ ہے. میں وہاں گیا تھا, الحمدللہ وہاں کی بھی زیارت کی. خانہ کعبہ کے اندر گئے آپ؟ الحمدللہ. کتنی بار؟ الحمدللہ 5 بار گیا ہوں. 5 بار. بتائیں وجہ. وجہ بس اللہ نے بلانا تھا تو کوئی اسباب بنے. پاکستان میں سب سے پہلے سیبی خاندان کو لانے والے ہم لوگ ہی تھے. میرے بھائی لے کے آئے تھے ان کو. عبد القادر سیبی تھے, تو ان کو پاکستان کی دعوت دی اور وہ ہمارے ساتھ آئے, اور پاکستان آ کے رہ کے بہت خوشی ہوئی ان کو. اور ایک دوستی تھی, تعلق تھا. تو غسل کعبہ میں اب تو یہ ختم ہو گیا سارا, اب تو سعودی گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ورنہ ان کو بھی کچھ کوٹا ملتا تھا, جس میں سے یہ ہمیں بھی کوٹا 2 آدمی کا دیتے تھے. اچھا صحیح. کوئی فیلنگز وہاں پہ اندر جانے کے بعد؟ پہلے تو ہوش ہی نہیں رہتا اندر جانے کے بعد کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ ہیبت جاری ہو جاتی ہے, اور اس کا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. لاسٹ کب گیا؟
लास्ट 6 साल पहले। अब कोई मौका ढूंढ रहे हैं मज़ीद? अल्लाह करे, अल्लाह करे। अल्लाह के लिए सब काम आसान है, लेकिन बज़ाहिर बहुत मुश्किल हो गया है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है, अब कोई से भी ख़ानदान भी कुछ कर नहीं सकता। कौन कौन से ख़ास लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं जिनको ये शर्फ हासिल है? बहुत से लोग गए होंगे। असल में इसमें तो बुलाया जाता है जो पाकिस्तान से एम्बेसडर और जो मजहबी उमूर का मिनिस्टर होता है वो, और बाकी कोई ऐसे सच ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात आपके हैं तो वो बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे अब्दुल कादर सेबी साहब से, उनका इंतकाल हो गया है 5 साल से, तो वरना हम खुद तो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को भी एंट्री करवाते थे। कितने उम्रे किए आपने? वो याद नहीं याद। हज? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा वाक़या बताना चाहें? वाक़या तो देखें ना, मैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 15 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि बग़ैर तरबियत के हाजी को ना भेजें हज में। मैं तो कहता हूँ कि आप उम्रा ग्रुप बनाते हैं, उनको भी एक खैर वाला काम कर लें कि इनको थोड़ी बहुत तरबियत तो होनी चाहिए। उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमारे पास जब हज टर्मिनल पे था या अभी भी है तो बहुत से लोग आते हैं, यार नमाज की किताब हो तो दे देना। तो मैंने कहा नमाज नहीं है याद। बोला नमाज तो याद नहीं है, आप किताब दोगे मैं याद कर लूँगा। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी नहीं की, तुम हज पे जा रहे थे, वो 40 दिन पहले तुम्हें पता था, 1 महीने पहले, तब नहीं की, और अभी एयरपोर्ट पे आके जल्दी दे दो मुझे नमाज की किताब, मुझे याद करना है। तो मैंने इतने अरसे तो नहीं की, और अभी इतनी जल्दी है कि 1 मिनट जो दूसरे ले रहे हैं इसके बाद आपको दे रहे हैं। तो तरबियत नहीं है, और बग़ैर वो तरबियत कहीं से भी ले, वो किसी मस्जिद से ले, किसी भी मसलक से ले, कहीं से भी ले, लेकिन तरबियत ज़रूरी है। बग़ैर तरबियत के बेकार है। एक बार कराची एयरपोर्ट पे हमारा कैंप था, तो एक बड़े साहब बहुत गुस्से में, इसके पीछे 4-5 लड़कियां और 2-3 लड़के, बोलो खबीसो दूर हटो, खबीसो दूर हटो, बदबख्तो दूर हटो। मैंने कहा बाबा नाराज़ होके जा रहा है। मैं गया उनके पास, मैंने बोला बाबा क्या हो गया? मुझे कहा देखो मैंने कफन पहन लिया है, अब ये कहते हैं गले मिलो, तो मैंने तो कफन पहन लिया, अब तो मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा बाबा अब अंदर जाओगे, खाओगे नहीं खाओगे? बोला हाँ। मैंने कहा वॉशरूम जाओगे नहीं जाओगे? बोला हाँ। तो मैंने कहा मुर्दा कैसे होगे, ये आपको किसने बताया है? बोला मैंने तो यही सुना है कि एहराम पहनने के बाद किसी से मिल नहीं सकते। तो लोगों को पता ही नहीं है। जब मैंने ये कहा कि आप मिल सकते हैं, उनके बच्चे और बच्चियों के चेहरे पर रौनक आ गई कि हम बाप से मिल सकते हैं। वो बाप कह रहा था मैं मिलूंगा ही नहीं, मैंने कफन पहन लिए। तो तरबियत ना होने की वजह से ये, वो किसी भी मसलक से तरबियत ले, कहीं से भी ले, लेकिन तरबियत लेके जाए, हमारा कहना ये है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हाजी जाए उससे सर्टिफिकेट लेके कहाँ से तरबियत ली है। हरम में हम देखते हैं हज के दिनों में अंदर जगह खाली है, आखिरी सफ बना के बैठ जाएंगे पाकिस्तान। तो तरबियत ना होने की वजह से, अगर हमें तरबियत होती और हमें ये पता होता कि सफ़ के लिए कदम आगे बढ़ाने का कितना सवाब है, तो हम पहले आगे जाते, हम पीछे नहीं बैठते। बस गवर्नमेंट से यही अपील है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में फिर नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किल से इनको चांस मिला होता है, और उसको भी आप सही अवेल ना करो तो ये बदबख्ती है हमारी। आप जब जा रहे हो तो पूरा इस्तेमाल करो, पूरा फ़ायदा लो। हमने एक प्लान किया है, हर 15 से 20 दिन में एक हम लोग उम्रा की ट्रेनिंग देंगे, और हज के करीब आने वालों के, चाहे वो हमारा क्लाइंट हो चाहे ना हो डिलक्स हॉलिडेज़ का, लेकिन हमने एक वेन्यू सेलेक्ट किया है और हम कर रहे हैं। किसी भी फ़िरके को हम लोग वो प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको कम से कम उम्रा की तालीम तो जब वो जा रहे हैं तो ट्रैवल। असल तो इसमें तालीम है, फ़िरके में तो इसमें है ही नहीं कोई भी। उम्रा करना है तो उम्रा करना है। जी बिल्कुल, और हज के लिए भी हमने इस तरह प्लान किया। अच्छा, मेमन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है? मेरा भी।
میمن کمیونٹی کا تعارف بیان کر دیں اور پاکستان کی معیشت میں ان کا کیا کردار ہے. بس یہ میمن قوم وہ ہے کہ پہلے تو وہ جہاں جاتی ہے پہلا کام کسی بھی ملک میں جاتی ہے مدرسہ بنائے گا, مسجد بنائے گا, یتیم خانہ بنائے گا, رفائی کام کرے گا کسی بھی صورت میں. وہ اس کی گٹی میں ڈلا ہوا ہے میمنوں کے, چاہے وہ کوئی بھی میمن ہے کسی بھی جماعت کا. اور میمن الحمدللہ معیشت کے حوالے سے بہت آگے ہیں, لیکن ہم ایک نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے اگر ہم ایک ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. ایک ہونے کا سولوشن, ایک ہونے کا سولوشن اصل میں کیا ہے کہ میمن قوم میں ہر آدمی لیڈر ہے. آپ بھی لیڈر ہو, میں بھی لیڈر ہوں, ورکر کوئی نہیں. تو جہاں ورکر نہیں ہوں گے صرف لیڈر ہی ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. مختصر سے صحیح. پوڈ کاسٹ ختم ہونے کو ہے, کوئی آخری بات لوگوں کے لیے؟ سب سنیں گے آپ کی بات, کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں. اگر ویسے تو عمرہ اور حج ہے سب سے بہتر, مکہ اور مدینہ, لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں جانا ہے یورپ تو اس سے بہتر ہے کہ ترکی سفر کیا جائے. ترکی سے بہتر سفر نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں اپنائیت ہے, کھانا اپنے جیسا ہے, لباس اچھا ہے, اور ہر 2 قدم پاکستان سے زیادہ مساجد ہے. ہر 3 قدم پہ 4 قدم پہ مساجد ملیں گی. ایک ماحول ملتا ہے اسلام کا. اور میرا تو سب سے زیادہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے بعد سب سے زیادہ دل لگتا ہے تو ٹرکی میں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جب بھی جاؤں کہیں گھومنے تو ٹرکی جاؤں. تو آپ ہانی مونرز کو, فیملیز کو, اسلامک ویژن دیکھنے والوں کو, سب کو آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرکی وزٹ کریں؟ سب سے اچھا ٹرکی ہے. دیکھیں نا, یورپ میں کہیں بھی جاؤ حلال گوشت کے لیے, حلال کھانے کے لیے پریشانی ہے. ترکی میں یہ پریشانی نہیں ہے, حلال ہی حلال ہے. اور ترکی میں ہر قسم کا کھانا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ملتا. تو میں اپنی ذات کا کہتا ہوں کہ میرے لیے سعودی عرب کے بعد سب سے مجھے جو انجوائے کرتا ہوں تو وہ ترکی ہے الحمدللہ. آخری بات, ایک اور آخری بات, ویسے تو کیا ہے لیکن میرے ذہن میں آئی ہے. 2024 چل رہا ہے, اکتوبر چل رہا ہے, کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ پاکستان انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ہمیں اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنی چاہیے. دیکھیے, ہم جو گمان رکھیں گے اللہ پاک سے, اللہ پاک ایسے فیصلے کریں گے, تو ہم کیوں غلط گمان رکھیں؟ انشاءاللہ پاکستان اچھا ہوگا اور بالکل ہوگا. ایک اور بات, لوگ اپنی انویسٹمنٹ باہر کر رہے ہیں پراپرٹیز میں, کرنی چاہیے؟ اب اس کے بارے میں تو ہم اندازہ نہیں دے سکتے, لیکن انشاءاللہ اچھا وقت یہاں آئے گا. پاکستان اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو ایسے ہی نہیں بنایا ہے, لیکن یہ کہ صبر کرنا پڑے گا, اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.